बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तू रहमान है, या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, बेसहारा हूँ, मेरे मसले का हल तेरे सिवा किसी के पास नहीं। या अल्लाह ए मुश्किल कुशा मेरी हाजत पूरी कर दे। और मेरी हाजत बस इतनी है कि मुझे नाजरीन मोहतरम, सलातुल हाजत क्या है, सलातुल हाजत की फ़जीलत क्या है, सलातुल हाजत के क्या क्या फ़ायदे, सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका क्या है। सलातुल हाजत किस वक्त पढ़नी चाहिए? क्या जब सूरज डूबने लगता है? नहीं, मगर क्या आप जानते हैं कि एक ख़ास और मुनफरिद नमाज है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में आपकी फ़रियाद और इल्तिजा को शर्फ़ कबूलियत बख्श सकती है। जी हाँ, सलातुल हाजत वो अज़ीमुश्शान इबादत है जो बंदे की दुआ को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाती है। वो बेहतरीन वसीला है जो नामुमकिन तरीन काम को भी मुमकिन बना सकता है। ये एक ऐसी बरकत वाली नमाज है जो हाजत रवाई, मुश्किलात के हल और दिली मुरादों की तकमील के लिए ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तलक़ीन फरमाई है। इसकी असल फ़जीलत क्या है, ये कैसे पढ़ी जाती है और कैसे ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आइए इन अहम सवालात के जवाबात को तफ़सीलन जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी गौर किया और सोचा कि आप दुनिया और आखिरत में नाकामी का शिकार क्यों हो रहे हैं? रिज़्क़ की तंगी, मसाइब व मुश्किलात का तूफ़ान और दुआएं बेअसर क्यों मालूम होती हैं? हकीकत ये है कि जब हम अपने सच्चे खालिक व मालिक के सामने झुकने और सजदा करने से कतराते हैं तो हकीकी कामयाबी कैसे मिल सकती है। नमाज सिर्फ़ एक आम इबादत नहीं बल्कि मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है। पीराने पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो इस ज़मन में यहाँ तक सख्त फरमाते हैं कि जो शख्स 3 जुमे जानबूझकर छोड़ दे उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो और उसके घर को आग लगा दो। सोचें, जब नमाज तर्क करने पर ऐसी सख्त वईद वारिद है तो फिर कामयाबी कैसे मुमकिन हो सकती है। लोग दुनिया भर के वज़ाइफ और अमलियात तो करते हैं मगर असल नमाज से गफलत बरतते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। याद रखें, जब तक आप सच्चे पक्के नमाजी नहीं बनेंगे कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई दुआ फ़ायदा नहीं देगी। तो क्यों ना आज ही सच्ची तौबा करें और नमाज की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। यही पहला कदम है हकीकी कामयाबी की तरफ। नमाज की फ़जीलत और उसकी रिफ़त शान को समझने के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है कि नमाज के अलावा जितनी भी इबादतें नाजिल हुईं, मुसलमानों पर जिन अहकाम शरिया को लाजिम किया गया, जिनकी अदायगी का उन्हें मुकल्लिफ़ बनाया गया, वो तमाम इसी दुनिया में नाजिल हुआ और हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के वास्ते से नाजिल किया गया। मगर कुर्बान जाइए, नमाज की अज़मत और उसकी बरतरी पर अंदाज़ा लगाइए कि नमाज कितनी अहम तरीन इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरबार शाही मेराज की रात में बग़ैर किसी वास्ते के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अहम तरीन इबादत का हुक्म दिया। हदीस मुबारक में आता है कि जब भी किसी को कोई अहम हाजत हो तो वो वज़ू करके खालिस दिल से 2 या 4 रकत सलातुल हाजत अदा करे और फिर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ दुआ करे। वो दुआ रद्द नहीं की जाएगी। नमाज एक ऐसा अहम फ़रीज़ा और अज़ीमुश्शान तोहफ़ा है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए ज़मीन पर नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की बुलंदियों पर बुलाकर अता फ़रमाया। क्या आप जानते हैं कि कोई भी अमल जो नमाज के ज़रिए किया जाए वो कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि वो वाहिद ज़रिया है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार तक पहुँचा देता है। जब कोई शख्स नमाज में सजदे में जाकर अपने रब से फ़रियाद करता है तो यह मुमकिन ही नहीं कि उसकी दुआ रद्द कर दी जाए। जो सलातुल हाजत नमाज के ज़रिए मांगी जाए वो या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है या फिर उसके बदले में कोई बड़ी नागहानी मुसीबत टल जाती है या आखिरत में बेहतरीन इनाम की सूरत में महफूज कर दी जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सजदा करो और करीब हो जाओ।
جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہی ہے کہ سچے دل سے اس کو انجام دیں۔ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں آ پڑتی ہیں۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ رب العزت کا دروازہ، اور اس دروازے پر خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے۔ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے، اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو اور آپ کی حاجت پوری ہو تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، البتہ نماز فجر کے بعد عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے۔ اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ اس صلاۃ الحاجت کو ہفتے کے سب سے افضل اور برکتوں والے دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن کے ساتھ خاص کر لیں تو اس کی طاقت اور تاثیر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین اور بزرگوں کا فرمان ہے کہ جمعہ کے مبارک دن اس خاص صلاۃ الحاجت کو پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کے چانسز اور امکانات 90 سے 100% تک ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا مجرب وقت ہے جب مانگی جانے والی فریاد کا تیر کبھی خطا نہیں جاتا، اور رحمت الہی ہر صورت بندے کی جھولی کو مرادوں سے بھر دیتی ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار اور بادشاہ ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس پر سورج طلوع ہونے والے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن قرار دیا گیا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مبارک دن قبولیت کی ایک ایسی خفیہ اور انمول گھڑی پائی جاتی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان بندہ اگر اللہ رب العزت سے کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں کچھ بھی خیر اور حاجت طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لازمی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب جمعہ کی یہ عظیم الشان فضیلت اور صلاۃ الحاجت کا یہ طاقتور روحانی عمل ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو رب کریم کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جاتا ہے اور عرش معلیٰ سے بندے کی تقدیر بدلنے کے فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں۔
اگر آپ کے کاروبار میں سالہ سال سے بندش ہے، نوکری ملنے کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں، اولاد کے رشتے میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا کوئی ایسی سنگین بیماری اور پریشانی ہے جس نے آپ کا ذہنی سکون تباہ کر دیا ہے، تو جمعہ کے دن اس نماز کو پڑھنا اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیں، کیونکہ جب آپ جمعہ کے دن تمام دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر سچے دل سے مصلی پر بیٹھتے ہیں تو صلاۃ الحاجت ادا کرتے ہیں، تو وہ نماز سیدھی بارگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہے، اور جمعہ کے دن کی برکت سے اس کی قبولیت کی گارنٹی 90 سے 100% تک پہنچ جاتی ہے۔ ہزاروں دکھی دلوں اور پریشان حال لوگوں نے جب جمعہ کے دن صلاۃ الحاجت کا یہ خاص وظیفہ کیا تو ان کی سالہ سال پرانی اور ناممکن ترین حاجتیں بھی دنوں میں پوری ہو گئیں، اور مشکلات ایسے غائب ہو گئیں جیسے کبھی تھیں ہی نہیں۔ محترم ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنے نوافل صلاۃ الحاجت کی نیت کر لینی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ادا کر چکے ہیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ چھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ رب العزت کے سامنے بالکل اس طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اپنے رب کو اس کے اسماء الحسنی کے واسطے دے کر پکاریں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی گریہ وزاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے خود بخود کھٹکھٹانے لگتے ہیں، اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئی۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کے حضور التجا کریں گے، تو یقین رکھیں اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ خصوصاً جب یہ عمل جمعہ کے دن کا ہو تو اس کا اثر اور طاقت دگنی ہو جاتی ہے، اور قبولیت کا گراف 90 سے 100% تک یقینی ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے غیبی ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی، شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں، اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس نے مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے وسیلے سے اللہ رب العزت تک پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی فریادیں کیسے بر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ ناظرین محترم، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔